बेटी बूढ़ी हो गई, कुंवारी, बीमार पड़ करके दुनिया से जाने लगी। बाप को करीब बुला करके कहा कि बाप, अब्बा मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं, तुम आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा, बेटी ने कहा फिर आमीन बोलो। बाप ने फिर आमीन कहा, बेटी ने कहा फिर आमीन बोलो। 3 बार बेटी ने बाप को आमीन कहलवाया। उसके बाद बाप से बेटी ने कहा, अब्बा आपने आमीन 3 बार कहा, जानते हो मैंने कौन सी दुआ की है? मैंने अल्लाह से दुआ की, मेरे परवरदिगार मेरा बाप मुझको निकाह से दूर रखा, मैं जवान थी बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ करके अब दुनिया छोड़ करके जा रही हूं, मेरे बाप ने मेरा निकाह होने नहीं दिया। ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, तुम अपनी जन्नत से इसको महरूम कर दो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी जैसे जवान होगी खानदान को नहीं देखेंगे, बेटी के आबरू को देखेंगे। लड़का कैसा भी मिल जाए, कमाने खाने वाला है, दीनदार है, उससे निकाह कर देंगे, निकाह में देर नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। मस्जिद से जब आजान की सदा लगे तो आप खामोश हो जाइए, ध्यान उधर दीजिए कि क्या बोला जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मस्जिद से आजान की सदा लगी, आपने ज़बान पर ताला लगा लिया और खामोशी से आजान को सुनते रहे। आजान मुकम्मल हुई, आपने दुआ पढ़ लिया। आपको इस अदब से क्या मिला? शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आजान के अदब की वजह से, खुदा रसूल के नाम के अदब की वजह से अल्लाह मरते वक्त में कलमा और ईमान नसीब फरमाएगा। हदीस में आता है कि मस्जिद से आजान की सदा आ रही है, मुसलमान अपने काम में लगा हुआ है, आजान की तरफ ध्यान नहीं है, खैनी लटा रहा है, खा रहा है, चाय पी रहा है, समधी को पिला रहा है, दामाद के लिए मुर्गा ज़बा कर रहा है, कोई मतलब नहीं। आजान की सदा लगी, आजान की सदा लगी, आजान मुकम्मल हो गई, आदमी अपने काम में लगा रहा। हदीस कहती है हो सकता है कि उधर आजान खत्म हो और इधर सीने से ईमान का जनाजा निकल जाए। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मस्जिद से आजान की सदा लग रही है, अल्लाह के रसूल अपने घर में बैठे हैं, बगल में बीवी है, आयशा नाम है रजी अल्लाह अन्हा। आपने पूछा तू कौन है? कहा मैं आयशा हूं। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी हूं। कहा कौन अबू बकर की बेटी? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझको नहीं पहचाना? अबू बकर आपके यारे गार, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना? अबू कहाफा मेरे दादा, आपने मेरे दादा को नहीं पहचाना? उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए,
اللہ کی بندگی کریں گے انشاءاللہ. رمضان سے پہلے بھی رمضان کے بعد بھی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آج اذان سنیں گے کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو گئے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے. جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا, جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے. جس جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے. آقائے گدا پیوے آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پہ. میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے. میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے. ماشاءاللہ آپ کا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے. ہاتھی پاس ہو گیا ہے, صرف دم پھنسی ہوئی ہے, ایک جھٹکے میں انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. نبی کے سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے. بڑی امید کرتا ہوں کہ اللہ اس برکت سے قبولیت کی گھڑی میں, اس قبولیت کی گھڑی کی برکت سے اللہ ہمارے جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے. اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے, پیچھے میں ایک نوجوان پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے ہیں, وہ پتھر چلا رہا ہے. 10 بار پتھر مارے. اللہ کے رسول نے پلٹ کر کے دیکھا تو جوان ہے وہاں چھپا ہوا ہے, پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے, نبی پر پتھر چلا رہا ہے. قریب گئے, جوان سرگاڑ کر کے بیٹھ گیا, مارے شرم کے سرگاڑ کر کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول نے اس جوان سے کہا کہ تم مجھ کو پتھر اس لیے مارتے ہو کہ میں تم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں. تم مجھ کو پتھر اس لیے مارتے ہو کہ میں تم کو جہنم سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں. ارے 10 بار پتھر کیا مارتے ہو, 100 بار بھی اگر مجھے پتھر مارو اور تم جہنم سے نجات پا جاؤ, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ, تو مجھے ان پتھروں کی چوٹ کی کوئی پرواہ نہیں. ایک نقطے کی بات یاد رکھیے, جب ہم لوگ مریں گے نا تو ہمارا مال ہمارے بچوں میں بڑھ جائے گا, لیکن ہمارے نبی جب انتقال فرما گئے تو ہمارے نبی کا مال امت پر صدقہ ہو گیا. بیٹی کو نہیں ملا, نواسے کو نہیں ملا. جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ 2 لکھی. نبی کا مال بھی اگر ہمارے مال کی طرح ہماری اولاد کو ملتا تو اس میں کوئی ایسا بھی ہوتا جو موت کی تمنا کرتا ہو. نبی کی موت کی تمنا کرنا کفر ہے. ادھر وہ تمنا کرتا, ادھر ایمان سے نکل جاتا. ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا مال ہی صدقہ کر دیا, اپنی بیٹی کو, اپنے نواسے کو نہیں. دوسری وجہ, ہمارے نبی نے اپنی امت پر سارا مال صدقہ کر دیا, اپنی بیٹی کو نہیں دیا, نواسے کو نہیں دیا. اس کی وجہ لکھی, اس لیے کہ کوئی ہو سکتا تھا کہ نبی کا امتی کھڑا ہوتا, نبی کی شان میں گستاخی کرتا, انگلی اٹھاتا کہ نبی نے مال اس لیے جمع کیا تھا کہ مرتے مرتے اپنی بیٹی کو دے کر کے چلے جائیں, اپنے نواسے کو مالا مال کر کے چلے جائیں. نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری. نبی نے اپنا مال اپنی امت پر صدقہ کر دیا. آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں, اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. تکیا پر سر ہے, نیند نہیں آ رہی. بیوی نے پوچھا کہ سر میں تکلیف ہے, مالش کر دوں؟ کہا سر میں تکلیف نہیں ہے. پیٹ میں درد ہے, نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہا پیٹ میں بھی درد نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بے چین ہیں, کروٹ لیتے ہیں, سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا عائشہ میرے تکیے کے نیچے غریب کا مال ہے, صدقے کا مال ہے. اب یاد آیا, غریبوں میں بانٹ نہیں سکا, محتاجوں کو دے نہیں سکا, صدقے کا مال, غریبوں کا مال تکیا کے نیچے رہ گیا. اب یاد آیا, اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے. بیوی نے کہا یا رسول اللہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, کل صبح کوئی نہ کوئی غریب سائل دروازے پر آئے گا,
یہ مال تکیے کے نیچے سے نکال کر کے آپ اس کو دے دیجئے گا، رات سونے کے لیے ہے، آرام کرنے کے لیے ہے، آرام کر لیجئے۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ غریبوں کا مال میرے تکیے کے نیچے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رات میں میرا جنازہ اٹھ جائے، میں خدا کے پاس غریبوں کا مال لے کر کے جاؤں گا، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، پہلے اپنا مکان بنائیں گے، بعد میں مدینہ دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کو دیکھ لیا، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، ظلم و تشدد سہنے والا، کچھ نہ زبان سے کہنے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، رحم و کرم کا یکتا پیک ہے، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، رب کا دلارا جگ کا پیارا، دل کا ٹکڑا آنکھ کا تارا، ارض و سمار عالم سارا، ارض و سمار عالم سارا، سب ہے اس سے اسفل و کمتر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، سوتی بستی جس نے جگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، سوتی بستی جس نے جگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، گمراہوں کا ہادی اور رہبر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر۔ تھک گئے تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہاں اٹھائیے۔ آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ ہیں، اور اگر جلسہ ختم ہونے تک اگر آپ صحیح ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہم قبرستان بھی پہنچا دیں گے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ یہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے لکھنؤ، اتر پردیش میں۔ یہاں ایک مولانا تھے، ان کا نام تھا مولانا نعیم احمد فرنگی محل، انگریز حکومت کرتا تھا، عالم دین ہے، لکھنؤ کے عالم ہیں۔ آئے انگریز کے پاس، ہاتھ جوڑ کر کے کہا سرکار ایک نوکری دے دو، عالم آدمی ہوں، قرآن حدیث کا علم ہے، ایک نوکری دے دو، روزگار دے دو۔ تو انگریز سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس عالم کو اتنی بڑی حیرت ہوئی کہ انگریز سرکار ہے، ایک نوکری مانگ رہا ہوں، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ تو مولانا نے پوچھا کہ آپ کا سر کیسے بھاری ہو گیا، ایک ہی آدمی کے لیے تو نوکری مانگ رہا۔ تو انگریز نے کہا کہ مولانا تم تو حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ جاؤ، مسلمانوں کے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، جو آسمان کی سرکار خدا تم کو دے گی، وہ زمین کی سرکار انگریز تم کو نہیں دے سکتی۔ یہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بھوپال۔ بھوپال میں مسلمان کا بچہ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے آتا تھا، ایک پارہ قرآن پڑھتا تھا تو ماں باپ کو وظیفہ 1 روپیہ ملتا، جب 2 پارے شروع کرتا تو 2 روپے وظیفہ ملتا، جب 30 پارے ہوتے تو 30 روپے ماں باپ کو ملتے۔ اب غور کیجئے، 1 روپے میں 1 بیگھہ زمین خریدی جاتی ہے۔ بچہ ہمارا مکتب میں آیا، 1 پارہ پڑھا، 30 پارے مکمل کیے، ماں باپ کو 30 روپے مل گئے۔ ادھر بچہ حافظ قرآن ہوتا تھا، ادھر غریب ماں باپ قرآن کی برکت سے امیر بن جایا کرتے تھے۔ ایک ملک ہے انگلینڈ میں، ایک ملک ہے یورپ میں، اس کا نام ہے انگلینڈ۔ وہاں جو پرائم منسٹر تھا، اس کی سالی مسلمان ہو گئی۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھ رہا ہوں
ہاتھ اٹھایا ہے، منہ چھپا لیا ہے۔ انگلینڈ میں جو وزیر اعظم تھا اس کی سالی مسلمان ہو گئی۔ اب یہ پریس والے جتنے دیکھ رہے ہیں، چینل والے سارے کے سارے جمع ہو گئے، اس عورت کے سامنے مائک لے کر کے کھڑے ہو گئے، سوال کیا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ پرائم منسٹر کی سالی ہو، تمہارا جو بہنوئی ہے وہ عیسائی ہے، تم کیسے مسلمان ہو گئی؟ اس کا جواب سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اس نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتی تھی تو مجھ کو سکون ملتا تھا، جب میں قرآن کا ترجمہ سنتی تھی، قرآن کو سمجھتی تھی، اور زیادہ سکون ملا، اور جب میں قرآن پر ایمان لے آئی تو اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا کہ شراب کے بغیر، گانے کے بغیر روز میٹھی نیند سوتی ہوں۔ قرآن کی برکت سے، قرآن پر ایمان لانے کے بعد ایسا سکون ملا کہ شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، گانا بجانا کبھی نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جہاں فری میں تعلیم ملے گی وہیں اپنے بچے کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ منگنی کے بیل کا آدمی دانت دیکھتا ہے، منگنی میں تعلیم نہیں ملتی۔ جہاں جتنا پیسہ لگے لگانا ہے، قرآن کی تعلیم جتنی اچھی جہاں ہوتی ہو وہاں اپنے بچے کو داخل کر کے قرآن سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے۔ ڈاکٹر بعد میں، انجینئر بعد میں، پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانا۔ ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو۔ 20 سے 25 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ رہ گیا۔ آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں کہ لوگ چلے گئے تو میں تو اتنا گھبرا گیا تھا، میں سمجھ گیا جلسہ نہیں ہوگا، میلاد ہو گیا ہوگا۔ لیکن میں نے سوچا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میلاد اگر بنا تو اگربتی جلاؤں گا، موم بتی جلاؤں گا، اور سب کا زندہ کا فاتحہ کر کے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آپ بیدار ہیں اور جلسہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی شروع ہوا ہے۔ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے، آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ چوتھا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کہاں جا کر کے بیدار ہوں گے، لگتا ہے کہ دوسرا رمضان لانا پڑے گا۔ لقمان حکیم کا آپ نے نام سنا، ان کا بیٹا جب شادی میں جاتا تھا تو وہ منع کرتے، بیٹا شادی میں مت جاؤ، بارات میں جا رہے ہو مت جاؤ، ولیمہ میں جا رہے ہو مت جاؤ، شادی میں جا رہے ہو، شادی کی دعوت میں جا رہے ہو مت جاؤ۔ اگر بیٹا بولے کہ ابا کہاں جانا ہے تو کہنا کہ جنازے میں جاؤ، چاہے مسلمان کا جنازہ ہو چاہے ہندو کا جنازہ ہو، جنازے میں جاؤ۔ بیٹے نے کہا ابا حضور شادی میں روکتے ہو، جنازے میں جانے کے لیے بولتے ہو، تو باپ نے کہا کہ بیٹا شادی میں جاؤ گے 1 نمبر کے دنیا دار بنو گے، جنازے میں جاؤ گے آخرت کی یاد تازہ ہوگی، 1 نمبر کے دیندار بن جاؤ گے۔ گلستہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 2 دوست تھے اور ایک بیمار پڑ گیا، مرنے لگا۔ جب اس کے دوست کو خبر ہوئی وہ آیا، دوڑا دوڑا روتا ہوا آیا، سرہانے میں بیٹھ گیا، رونے لگا، فریاد کرنے لگا کہ میرا دوست مر رہا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ رات بھر روتا رہا، سرہانے میں بیٹھ کر کے آنسو بہاتا رہا۔ گلستہ میں لکھا کہ خدا کی قدرت دیکھیے، جب صبح ہوئی،
جو بیمار تھا وہ اچھا ہو گیا، جو رو رہا تھا اسی کا جنازہ اٹھ گیا۔ اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا جواہر لال نہرو۔ جب وہ بیمار پڑے، ڈاکٹر علاج کرنے لگا تو ڈاکٹر سے کہا میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے۔ 3 دن کے بعد اخبار میں اعلان چھپا کہ ملک کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو انتقال کر گئے۔ موت دعوے کے خلاف آتی ہے، لاکھ کوئی دعویٰ کرے، موت کا وقت آ گیا، موت نہیں چھوڑتی۔ یہ بستی ہے، اس کا نام ہے شکارپور۔ ایک آدمی بستی میں، اس بستی میں کتا پالتا تھا، 1 لاکھ روپیہ کا کتا خرید کر کے لایا اور بکری کی طرح کتے کو پال رہا ہے۔ تو مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ آپ مسلمان ہو کر کے کتا پالتے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ سمجھدار آدمی بولا اسی لیے تو پال رہا ہوں، فرشتہ جب میرے گھر میں آئے گا نہیں، روح نکالے گا نہیں تو میں زندہ رہوں گا، 400 سال تو مرنے کا نام ہی نہیں۔ تو عقلمند آدمی نے کہا اللہ کا بندہ، کتا بھی تو مرتا ہے، جو فرشتہ کتے کی روح نکالتا وہی تمہاری روح نکالے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، لگانا دل کا اس فانی بتوں سے، لگانا دل کا اس فانی بتوں سے، اب بس ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں، اب بس ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی۔ قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی۔ قارون گیا دولت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی۔ انسان کی مگر خصلت نہ گئی، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ انسان کی مگر خصلت نہ گئی، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا۔ یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مشکل سے 15 منٹ کا جلسہ رہ گیا، آپ بھی سوچیں گے ابھی تو 5 منٹ بولا تھا کہ 20 منٹ کا جلسہ رہ گیا، اب 15 منٹ بول رہا ہے، آگے جا کر کے پھر بولے گا 15 منٹ، ہم لوگوں کا پورا پنکچر ہی کر دے گا۔ بڑی رفتار کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، آپ کے جوان بیٹے کو اللہ جائز روزگار عطا فرمائے، جوان کنواری بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ میں جو پیغام آپ کو سنانے کے لیے آ رہا ہوں، اس کو کہاں سے آ رہا ہوں سنانے کے لیے؟ کھڑگپور سے آ رہا ہوں۔ کھڑگپور میں نکلا ہوں 4 بجے اور یہاں بارسوئی پہنچا ہوں 5 بجے، اور قاری روح اللہ صاحب کے ساتھ میں آپ کے جلسے میں عشاء کے وقت میں پہنچا ہوں۔ اتنی دور سے یہ 3 منٹ کا پیغام آپ کو سنانے کے لیے آ رہا ہوں۔ اگر آپ نے ان کی حفاظت کر لی تو آپ کا جتنا فائدہ اتنا میرا بھی فائدہ نہیں۔ آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی۔ یہ پیغام آپ دھیان سے سنیے گا،
اس کی حفاظت کیجیے. ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی دیتا ہوں, ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا, پیسہ ختم نہیں ہوگا, ضرورت ختم ہو جائے گی, دعویٰ ہے. مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں, اس کو دل کی ڈائری پر نوٹ کیجیے. پہلا کام حلال کمانا. اگر حرام کمائیں گے تو میں گارنٹی واپس لیتا ہوں. اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے, دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے پیسے کو پانی کی طرح مت بہائیے. آپ صرف حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے, حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے. آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا, ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم ہوگا. اس نمونے کو 3 منٹ میں آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. اللہ کے رسول سے ایک لائن کا سوال پوچھا گیا, سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ آپ نے ایک لائن میں جواب دیا, جو حرام سے بچ جائے. دنیا میں, اس دھرتی میں اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا. حسن بصری سے پوچھا کہ اس مجمع میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون بیٹھا ہے؟ ایک لائن میں جواب دیا, حرام کمایا, اور حرام کما کر کے اپنے بچے کو دیا, چھوڑ کر کے چلا گیا. بچے تو عیاشی کر رہے ہیں اور وہ قبر میں سزا بھگت رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے, اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں. تیسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا. ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے, پیسے کو اڑا رہا ہے. ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے, پیسے کو پانی کی طرف بہا رہا ہے. اور دوسرے کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے. دل میں کہہ رہا, کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں پیسے کو باپ سے بھیٹ کرا دیتا. تو لکھا ہے, یہ بھی گنہگار وہ بھی گنہگار, دونوں برابر. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک پاکٹ مار تھا, روز جیب کاٹتا تھا, اور وہ پیسہ لے کر کے اپنے استاذ کے پاس جاتا تھا, گرو کے پاس جاتا تھا. 2 روپیہ لے کر کے جب پہنچا تو اس کے استاد نے کہا, ارے آج 2 روپے لے کر کے آیا, اور پیسہ کہاں ہے؟ کہا, حضور بہت موٹا ہاتھ مارا تھا, مگر انگریز کا پیسہ تھا, کاٹ تو لیا, واپس کر دیا. ارے بے وقوف, کہاں سے آ رہے ہو؟ رانچی سے آ رہے ہو؟ ہاف پاگل ہو یا فل پاگل ہو؟ جب جیب کاٹ لیا تھا, پیسہ تھا انگریز کا, تو واپس کیوں کر دیا؟ تو اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے, آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے اس کی جب جیب کاٹی, اس کا پیسہ لے کر کے جب میں چلا تو میں سوچا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہمارا نبی ایک طرف کھڑا ہوگا اور ان کا نبی ایک طرف کھڑا ہوگا. وہ حضرت عیسیٰ کا امتی ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے میرے نبی سے کہ دیکھو میرے امتی کی جیب تمہارے امتی نے کاٹ لیا. میرے نبی کا سر جھک جائے گا, میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا, اس لیے کاٹا ہوا پیسہ میں نے واپس کر دیا. دنیا کی ٹھوکر میں, جوتے کی ٹھوکر میں نے پیسے کو ڈال دیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ. اچھا دیکھیے, اس میں وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کی شادی ہو گئی ہے, اور اس دیوار کے پیچھے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے اگر دیکھ لیا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اپنی شادی کے لیے, دوسری شادی کا ارادہ ہے, تو پانی میں زہر گھول کر کے ایسا پلائے گی کہ سیدھے قیامت میں ہی اٹھائے گی. ہاتھ اٹھائیے ایک بار, حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. سب کو معاف کر دیں گے مگر سسر کو معاف نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے, دھن ساتھ نہ جائے گا, بنے کیوں ہو لٹیرے, بنے کیوں ہو لٹیرے. پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے, خود پاپ کرو خود پاپ کرو, نام ہو شیطان کا بدنام.
इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, पल दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों के हवाले से 10 मिनट का पैगाम। 3 पैगाम में आपका जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। आपको मुबारकबादी देता हूँ कि आप अभी तक सुनने वालों में हैं, देखने वालों में नहीं हैं। जो जलसा देखने के लिए आए थे वो मेला देख करके चले गए, उनके हक में ये जलसा तमाशा हो गया। उनको न दुनिया मिली न दीन मिला, खाली हाथ गए। और जो जलसा सुनने वाले थे वो अभी तक बैठे हुए हैं, मेहनत करके दुआ करके अपनी मजदूरी लेना चाहते हैं। अल्लाह ने इनके हक में इस जलसे को इबादत बना दिया। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम। रमजान में एक जवान हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ता था। जैसे ही रमजान गया जवान गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंग गायब हो जाता। तो हजरत उमर ने सर पर हाथ रख करके कहा, रे वो जवान कहाँ गया जो रमजान में सबसे पहली सफ में नमाज पढ़ता था, कहाँ गया? कहा हुजूर बहुत बड़ा पियक्कड़ था, रमजान में तौबा कर लिया था कि रमजान तो जाने दो, उसके बाद तो दारू को भाप से भेंट करा दो। पीने लगा। हजरत उमर को सुन करके बड़ा अफसोस हुआ। हजरत उमर ने कलम मंगाया और कागज मंगा करके उसमें खत लिखा। खत में सिर्फ 2 जुमला लिखा कि खुदा माफ करता है, खुदा सजा देता है, और कहा कि उस आदमी को जा करके दे देना। जैसे ही उसके हाथ में खत पहुंचा वो नशे में था। जैसे ही खत को खोला उसका नशा टूट गया। उसने देखा उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ही माफ करता है, खुदा ही सजा देता है। आंख से आंसू जारी हुए, दिल फट गया और हमेशा के लिए तौबा कर लिया शराब से। हजरत उमर को जब खबर हुई तो मचल गए। कि जब भी कोई भाग जाए दारू पीने से तो गाली मत देना, ताना मत देना, दुआ करो अल्लाह तुम्हारे भाई का मुकद्दर बदल देगा। एक शायर थे, उनका नाम था जिगर मुरादाबादी। जब वो आते थे मुशायरा में शेर पढ़ने के लिए तो उनके लिए जैसे देखते हैं कि जलसे में पिंडाल में बोतल होती है छोटी छोटी, उसमें पानी रखा हुआ होता है लोगों को पीने के लिए। लेकिन जब वो शायर आते थे शेर पढ़ने के लिए स्टेज पर तो शराब की बोतल होती थी। एक शेर पढ़ने के लिए 1 गिलास दारू पीता था स्टेज में, और 1 कलाम पढ़ने के लिए पूरी बोतल पी जाता था। उसके बाद मुशायरा पढ़ता था। कैसा शराबी होगा। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। एक आलिम ने उस पर मोहब्बत की नजर डाली, दिल की दुनिया बदल गई। डॉक्टर ने कहा कि दारू क्यों छोड़ दिया? कहा कि मैंने छोड़ दिया कि अगर दारू छोड़ दोगे तो 1 साल में मर जाओगे, दारू पियोगे 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। डॉक्टर ने कहा दारू छोड़ना नहीं है, दारू छोड़ दोगे 1 ही साल में मर जाओगे। और डॉक्टर ने कहा दारू पीना शुरू कर दो, अगर नहीं पियोगे 1 साल में मर जाओगे, पीना शुरू करोगे 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। उस अल्लाह के बंदे ने क्या जवाब दिया, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि यार जब मैं दारू पीता हूं मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाता है। खुदा नाराज हो और जिंदगी 1 साल से ज्यादा मिले बेकार है। मैंने शराब छोड़ दिया है, चाहे आज मौत आ जाए
لیکن خدا ناراض نہیں ہوگا. مجھے اس زندگی سے زیادہ موت عزیز ہے جس میں میرا خدا ناراض نہ ہو. خدا کی قدرت دیکھیے, دارو چھوڑ دیا, ڈاکٹر نے کہا 1 سال میں مر جاؤ گے. اللہ کی قدرت سے کوئی مرتا ہے, کوئی زندہ رہتا ہے. 1 سال کے بعد بھی اللہ نے اس اللہ کے بندے کو زندہ رکھا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے کہ رمضان میں دارو چھوڑ دیا تھا, اگلے رمضان تک انشاءاللہ دارو نہیں پیئیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا, آپ لوگ صحیح میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے. سمجھ میں آ گیا, نہ کنیا کے ماموں ہیں نہ دلہا کے بابو. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے کہ ہم جوان کو بچائیں گے, خود بچیں گے دارو سے, اور سماج کو دارو سے بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عاشقوں کو شباب نے مارا, فاسقوں کو شراب نے مارا, عالموں کو کتاب نے مارا, منشیوں کو حساب نے مارا. ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم کو روٹی کباب نے مارا, ہم کو روٹی. عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام, زحمت تمام. 10 منٹ کا جلسہ آپ کے حصے میں, یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کا جو جلسہ ہوا ہے آپ نے بیچ میں پردہ رکھا ہے. ادھر عورتوں کا مجمع ہے, ادھر مردوں کا مجمع ہے. مجھے دیکھ کر کے بڑا دل خوش ہوا. آئندہ آپ لوگ کو ایک کام ضرور کرنا ہے. جیسے یہاں آپ نے پنڈال میں پردہ دے دیا, عورتوں کو ایک طرف بٹھا دیا, مردوں کو ایک طرف بٹھا دیا, آئندہ آپ کو کرنا کیا ہے, عورتوں کے لیے الگ سے راستہ بنانا ہے جس سے پنڈال میں آئے. اس راستے سے عورت ہی جائے, اس راستے سے عورت ہی آئے, جلسے میں آئے. اور مردوں کے لیے الگ راستہ ہو, اس سے مرد آئے مرد جائے. جانتے ہیں اگر اس طرح آپ نے جلسے کو بنا لیا تو آپ کا جلسہ اس زمین پر ادا بھی ہوگا, آسمان پر قبول بھی ہوگا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اور نئی دلہن اگر بستی میں آئے گی تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جس نے مار دیا. دیکھیے ایک نقطے کی بات یاد رکھیے, 1 منٹ میں پیغام نکل جائے گا. لوٹے میں پانی تھا, اس سے کسی عورت نے وضو کر لیا, پانی بچا ہوا ہے, اس سے دوسرا مرد کوئی وضو کر سکتا ہے تو لکھا اگر گھر کا مرد ہے, بیٹا ہے, باپ ہے, شوہر ہے, تو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتا ہے. اور اگر گھر سے باہر کا مرد ہے جس سے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے تو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ گھر کا مرد ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا, وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتا ہے. لیکن جس مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس عورت کے بچے ہوئے پانی سے وہ مرد وضو نہیں کر سکتا. جانتے ہیں کیوں؟ یہ کس نے منع کیا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ جب اس عورت کے بچے ہوئے پانی سے یہ مرد وضو کرے گا تو اس کے دل میں اس عورت کا خیال آئے گا, خیال اس کو زنا تک پہنچا دے گا. اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے کی بانس. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے. ابھی آپ کو ایک خبر پیپر میں دیکھنے کو ملے گی کہ بارسوئی میں ایک لڑکی بھاگ گئی, کشن گنج میں ایک لڑکی بھاگ گئی, پورنیا سے ایک لڑکی بھاگ گئی. مسلمان لڑکی تھی, مسلمان کے ساتھ نہیں بھاگی, غیر کے ساتھ بھاگ گئی. مطلب کیا ہوا؟ ایمان بھی چلا گیا, آبرو بھی چلی گئی. یہ ایمان آبرو کیسے گئی آپ کو حیرت ہوگی. پہلے پردہ گیا, اس کے بعد ایمان گیا. پردہ تھا تو ایمان سلامت تھا, پردہ ادھر نکلا, آبرو ادھر گئی, ایمان الگ گیا.
تیسرے نمونے کو، آخری نمونے کو، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 3 دوست تھے، ایک دوست کا نام تھا علم، اور دوسرے دوست کا نام تھا مال، اور تیسرے دوست کا نام تھا آبرو، عزت۔ جب تینوں جدا ہونے لگے تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار اب ملاقات کہاں ہوگی؟ تو علم بولا مجھ کو عالموں کے پاس تلاش کرنا، میں وہاں ملوں گا، میں کتابوں میں ملوں گا، کتاب میں تلاش کرنا۔ مال جب رخصت ہونے لگا تو اس سے پوچھا گے تم کہاں ملو گے؟ کہ میں دکانداروں کی تجوری میں ملوں گا، امیروں کے یہاں ملوں گا، امیروں کے صندوق میں ملوں گا۔ اب تیسرے دوست کی باری آئی جس کا نام عزت ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تم جا تو رہے ہو، اب کب ملاقات ہوگی؟ تو اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے کہ جب میں ایک بار کسی گھر سے چلا جاتا ہوں دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی ماں بہن کی آبرو اور ایمان کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سالی کو وسطانیہ کا ایگزام ہم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ الہی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی پود کو اسلام کی فصل بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو موجے فنا کی چیرہ دستی سے، یہ قندیل حیا یا رب رہے فانوس کے اندر، یہ جسم پارسا یا رب رہے ملبوس کے اندر۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام۔ میں نے دیکھا کہ مرد آتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کسی کو پیشاب لگ گیا وہ اٹھ کر کے جاتے ہیں، کسی کو نیند ستا رہی ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن ماں بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ جس حال میں بیٹھی ہیں اسی حال میں بیٹھی ہیں۔ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ آخری پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا، مگر ایک کام بغیر پیسے کے ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، مگر ایک کام ہے وہ پیسے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح بغیر پیسے کے بھی ہو جاتا، قاضی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، قاضی آنا دو یا نہ دو، قاضی آ کر کے خطبہ پڑھے یا نہ پڑھے، قاضی آئے یا نہ آئے، رجسٹر لے کر کے آئے یا نہ آئے، 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکا اگر بول دے کہ مجھے لڑکی قبول ہے، لڑکی اگر بول دے مجھے لڑکا قبول ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ نکاح۔ دنیا میں ہر کام میں پیسہ لگتا ہے مگر نکاح ہی ہے جس میں پیسہ نہیں لگتا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ جتنا پیسہ نکاح میں لگتا ہے اتنا پیسہ کسی کام میں نہیں لگتا۔ نکاح پہلے عبادت تھا، پیسہ نہیں لگتا تھا، اب نکاح تجارت ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے۔ جانتے ہیں نکاح مہنگا کیسے ہوا؟ مرد کی طرف سے نہیں ہوا، عورت کی طرف سے ہوا۔ جب 2 آدمی میں نکاح ہوتا تھا تو گھر کی عورت کہتی تھی کہ یہ شادی ہے کہ جنازہ ہے، ڈھول باجا بھی نہیں ہے، چہل پہل بھی نہیں ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ اس طرح لوگ شادی کو مہنگا کرتے گئے، عورت نے تانا مارا، نکاح مہنگا ہو گیا، کنواری بیٹی بوڑھی ہو گئی، رشتے کا انتظام نہیں ہو سکا۔